अस्सलाम वालेकुम आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है फैज़ान यूनस। आज हम फार्मेसी असिस्टेंट के जिस हिस्से को डिस्कस करेंगे वो है ड्रग लॉज। तो ड्रग लॉज डिफरेंट मुख्तलिफ़ किस्म के ड्रग लॉज हैं जो पाकिस्तान में जो है वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं। सबसे पहले जो है वो सबसे मेजर जिसका स्कोप जिसकी इम्प्लीमेंटेशन पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा वो है ड्रग एक्ट 1976। हमारा जितना दवा साजी का कारोबार है या जितनी हमारे पाकिस्तान के अंदर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, प्रोडक्शन हो रही है या जितना कारोबार ड्रग्स के रिलेटेड चल रहा है वो सारे का सारा जिस कानून साजी के अंदर आता है वो है ड्रग एक्ट 1976। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम सुन रहे होते हैं डिफरेंट जो टर्म्स हैं या इस्लाहात हैं, लॉज की टर्म हम सुनते हैं या इसके अलावा एक्ट्स का हमारे सामने लफ्ज़ आ जाता है या इसके अलावा हम रूल्स या ऑर्डिनेंस। तो इन सारी चीज़ों का जो है वो हमें इसका फ़र्क जो है वो हमें पता होना चाहिए ताकि हम जो है वो अपने मुताले के दरमियान इन चीज़ों को जो है वो फ़र्क के साथ याद रख सकते हैं। लॉज से पहले ये होता है कि लॉज जो हैं वो सूबाई लेवल पे और वफाकी लेवल पे यानी प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और जो है फेडरल गवर्नमेंट्स उनको जो है वो अपने अपने लेवल पे जो है वो इम्प्लीमेंट करती हैं। अगर कोई ऐसा लॉ या एक्ट जो है वो अगर फेडरल लेवल पे यानी वफाकी लेवल पे होगा तो उसके लिए जो हमारे कानून रुकने कौमी असम्बली हैं सबसे पहले वहाँ पे वो गुफ्तगू के लिए पेश किया जाता है। वहाँ पे उसकी जो है वो डिस्कशन होती है, उस पर कमेंट्स पास किए जाते हैं, उसकी जो है वो शॉर्ट कमिंग्स या खामियां वगैरह वहाँ देखी जाती हैं। उसके बाद वो जो कानून है वो अपर असम्बली यानी सेनेट में जाता है। सेनेट में वो वहाँ पे जो उसकी स्टडी फिजिबिलिटी उसकी स्टेबिलिटी देखने के बाद जो है वो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान यानी सदर पाकिस्तान के पास जाता है। सदर पाकिस्तान जब उसको अप्रूव करते हैं, उसको असेंट करते हैं, उसकी अप्रूवल देते हैं, उसके बाद वो पाकिस्तान का जो गज़ट है जिसको हम कौमी अखबार भी कहते हैं, जितने हमारे कानून साजी के रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं वो सारी हमारी जो ऑफिशियल गज़ट है वहाँ पब्लिश होती हैं। तो ऑफिशियल गज़ट में पब्लिश के बाद जो एक लॉज हैं वो इम्प्लीमेंट होते हैं और लॉज जो फिर तब वो एक एक्ट की शक्ल में आ जाता है। जैसा कि हमारे पास एक एग्जांपल है जिसको हम ड्रग एक्ट 1976 कहते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास 1967 का भी एक्ट है जो आमतौर पे फार्मेसी काउंसिल्स जिसके तहत जो है अपनी रजिस्ट्रेशन करवाते हैं वो सारी ड्रग एक्ट 67 के थ्रू आती है। और कुछ रूल्स हैं, रूल्स भी इम्प्लीमेंट हो रहे होते हैं जैसे पंजाब ड्रग रूल्स 2007, ये भी प्रोविंशियल लेवल पे सूबाई सतह के जो है वो रूल्स हैं। अगर हम लेजिस्लेशन वाइज या ज्यूरिडिक्शन या कानून साजी वाइज देखें तो सबसे जो पहले चीज़ आती है वो है रूल्स, और रूल्स से जो बड़ी चीज़ है वो है रेगुलेशंस, और रेगुलेशन के बाद जो चीज़ आती है वो लॉज, और लॉज के बाद जो है वो एक्ट्स, और एक्ट्स के बाद जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है। तो पाकिस्तान के अंदर कानून साजी जैसे हमने कहा कि ड्रग लॉज क्यों ज़रूरी हैं, ड्रग लॉज बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। वो इसलिए क्योंकि दवा साजी के दौरान हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल जो है वो इस्तेमाल कर रहे होते हैं और इसका जो है वो डायरेक्ट कंसर्न या इसका जो है वो डायरेक्ट असर जो है वो आवाम की सेहत पे पड़ सकता है। इसलिए इसको इन बिज़नेस को या इनकी चीज़ों को कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लॉज के अंदर वो कवानीन ही हैं, वो SOPs हैं या वो प्रोसीजर्स हैं, वो हमें ये चीज़ बताते हैं कि हमने कारोबार को, ड्रग के कारोबार को किस तरह करना है, किस तरह परचेजिंग करनी है, उसकी किस तरह ख़रीदारी करनी है और किस तरह जो है वो हमने कस्टमर को या मरीज़ को वो दवा जो है वो किस तरह डिस्पेंस करनी है, किस हालत में रखनी है, कैसे ख़रीदनी है, उसके लिए कौन सा टेम्परेचर चाहिए, किस तरह का प्रेमिसेस चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे ड्रग एक्ट्स या ड्रग रूल्स के अंदर जो है वो बयान की गई हैं। और इन ड्रग रूल्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए आप रोज़मर्रा ज़िंदगी में देखते हैं कि उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है उन्होंने जो है वो हमारे पास जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो हायर किए होते हैं लोग जिनको हम उर्फ़ आम में जो है वो ड्रग इंस्पेक्टर्स कहते हैं, जो लॉ की इम्प्लीमेंट करते हैं फील्ड के अंदर ताकि उन कवानीन के मुताबिक ही वो दवा साजी को जो है वो सेल किया जा सके या दवा को जो है वो सेल किया जा सके, स्टोर किया जा सके या उसको मैन्युफैक्चर किया जा सके। तो लॉज
یہاں ہم دیکھیں گے ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ 1976 سب سے پہلے اس کی چیزیں دیکھیں گے کہ ان کے اندر کیا کیا چیز جو ہے وہ آتی ہے. ڈرگ ایکٹ 1976 سب سے پہلے جو ہے وہ صدر پاکستان نے جو ہے وہ 11 مئی 1976 کو جو ہے وہ منظور کیا, اور منظوری کے بعد جو پاکستان گزٹ کی غیر معمولی اشاعت جو ہے وہ 18 مئی 1976 میں یہ شائع ہوا. جیسا کہ میں نے پیچھے بھی بیان کیا کہ سب سے پہلے جو ہے جو قوانین ہے وہ ہم لوور اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں سب سے پہلے اس کو پیش کرتے ہیں, اس کے بعد ہم اس کو سینٹ میں پیش کرتے ہیں, سینٹ کی پیشی کے بعد صدر پاکستان اس کو جو ہے منظور کرتے ہیں, منظور کے بعد وہ گزٹ میں جو ہے وہ پبلش ہوتا ہے, اور تب ہی اس کی جو قانونی حیثیت جو ہے اپنی معرض وجود میں آتی ہے. اور ڈرگ ایکٹ 1976 جو ہے وہ عام طور پہ جو ہے وہ ادویات کی برآمد, درآمد کو, تیاری, اس کی ذخیرہ کاری, اس کی تقسیم کاری اور فروخت کو باقاعدہ بنانے کا ایکٹ ہے. یعنی یہ ساری کی جو ٹرمز ہیں, یہ ساری ٹرمز یا سارا ان کے ریلیٹڈ جتنے بھی چیزیں ہوں گی وہ ساری کی ساری ڈرگ ایکٹ 1976 جو ہے وہ اس کو ڈسکس کرے گا. ڈرگ ایکٹس میں آگے جانے سے پہلے ہم کچھ ڈیفینیشن یا تعریف دیکھیں گے کہ جو عام طور پہ ٹرمز استعمال کی گئی ہیں ڈرگ ایکٹس کے اندر, جو آپ کو جو کنفیوز کر سکتے ہیں اس کو پڑھتے ہوئے. تو پڑھتے ہوئے ہم سب سے پہلے جو ہے وہ ڈرگ ایکٹ کا ایک باقاعدہ حصہ جو ایک چیپٹر ہے وہ ڈرگ ایکٹ کے اندر جو ہے وہ استعمال ہونے والی جو ڈیفینیشنز ہیں یا تعریف ہیں وہ اسے واضح کرتا ہے یا اس کو الیبوریٹ کرتا ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہوں گی جو اس ڈیفینیشن کے اندر یا اس کیٹیگری کے اندر آئیں گی. سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اڈلٹریٹڈ ڈرگ. اگر اڈلٹریٹڈ ڈرگ کسی بھی ڈرگ کو یا کسی دوا کو اڈلٹریٹڈ ڈیکلیئر کر دیا جائے تو وہ یہ ان 5 ڈیفینیشن میں سے اگر کوئی ایک پہ بھی پوری اترتی ہو تو ہم اس کو اڈلٹریٹڈ جو ہے وہ ڈرگ ڈکلیئر کر دیتے ہیں, اور اس کی جو فروخت جو ہے وہ قانونی جو خلاف ورزی کہلاتی ہے, اور اس پہ ہمیں جو ہے وہ پنلٹیز یعنی اس میں ہمیں سزا کا بھی اور جرمانے کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو اڈلٹریٹڈ ڈرگ میں سب سے پہلے ایسی ڈرگ جس میں مکمل یا جزوی طور پہ یعنی اس کا پورا حصہ یا کوئی نہ کوئی حصہ گندی گلی سڑی چیز, ٹھیک ہے, اس میں اگر شامل ہو مکمل یا جزوی طور پر, یا اس میں کوئی بیرونی شے ضرر رساں یعنی کوئی باہر سے ایسی چیز اس دوائی کے اندر شامل ہو جس میں کیڑا ہو سکتے ہیں, کسی قسم کے جراثیم ہو سکتے ہیں, تو ہم اس کو اڈلٹریٹڈ ڈرگ ڈکلیئر کریں گے. اور دوسری ڈیفینیشن جو اڈلٹریٹڈ ڈرگ کو ڈکلیئر کرتی ہے یا اڈلٹریٹڈ ڈرگ نومینیٹ کرتی ہے اس میں سے یہ ہے جیسے کہ غیر صحت مند حالات کے تحت اس کو تیار یا چیک کیا گیا ہو, جس کی وجہ سے گندگی یا بیرونی شے کی امیزش جو ہے وہ زہریلی چیز جو ہے اس دوائی کے اندر شامل ہو جائے. اس طرح جو ہے وہ جو ہمارا مریض ہے یا ہمارے جو پیشنٹس ہیں ان کی صحت کے لیے جو وہ مضر ہو سکتی ہے. تو ایسی چیز مطلب جن کی تیاری کے دوران, ادویہ کی تیاری کے دوران بھی اگر کوئی گندی چیز یا باہر سے بیرونی چیز جو ہے وہ زہریلی ہو سکتی ہے یا کیڑوں کی شکل میں ہو سکتی ہے یا جراثیم کی شکل میں, وہ بھی اگر ہماری ڈرگ کے اندر یا دوا کے اندر چلی گئی ہے تو ہم اس کو بھی اڈلٹریٹڈ ڈرگ کی جو ہے وہ کلاسیفیکیشن میں ڈکلیئر کریں گے. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ جس کے ڈبہ ڈبیاں یا شیشی سے کوئی زہریلی یا مضر چیز خارج ہوتی ہو جس کی وجہ سے اس کے اندر کی دوا صحت کے لیے مضر ہو گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ایسی پیکنگ استعمال کریں یا پیکنگ کے اندر ایسا کیمیکل استعمال کریں جو ہماری جو پیکنگ کے اندر ڈرگ ہے اس کے ساتھ مکس ہو جائیں یا اس میں کسی قسم کی گندگی کو جنم دے, اس کو بھی جو ہم اڈلٹریٹڈ ڈرگ میں شامل کرتے ہیں. اور چوتھی ڈیفینیشن 4 نمبر پہ جو ڈیفینیشن ہے وہ یہ, اس میں کوئی ایسا جزو یا شے شامل ہو جائے جو مجوزہ اجزاء کے علاوہ ہو. مطلب ڈیورنگ مینوفیکچرنگ ہم لیبل کے اوپر یہ لکھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیزیں اتنی کوانٹٹی میں, تو اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چیز ڈیورنگ انسپیکشن یا ڈیورنگ اس کی انالیسس کے دوران گورنمنٹ جو ہے وہ اگر اس کو اپنی لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کروائے اس کے اندر اس کے علاوہ بھی کوئی چیز شامل ہو تو ہم اس کو بھی جو ہے اڈلٹریٹڈ ڈرگ کی کلاسیفیکیشن میں یا اڈلٹریٹڈ ڈرگ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. 5ویں نمبر پہ جس کے ساتھ ہم کوئی ایسی چیز ملا دیں یا پیک کر دیں جس کی وجہ سے دوا کے اثر میں یا تو کمی آ جائے یا اس کی دوائی کا اثر جو ہے بالکل ختم ہو جائے, ٹھیک ہے, اور وہ جز جو ہے وہ اس دوائی کے اندر پورا یا جزوی طور پہ شامل ہو کے اس کے اثر کو کم کر دے تو ہم اس کو بھی اڈلٹریٹڈ جو ہے وہ ڈرگ ڈکلیئر کرتے ہیں.
اور ڈرگس کی ہم یہاں ڈیفینیشن دیکھیں گے، کیونکہ ہر کوئی انسان جو ہے وہ اپنی زبان کے اندر ہی ڈرگس کو جو ہے وہ ڈکلیئر کر سکتا ہے، ڈرگس کی جو اپنی مرضی سے ہی تعریف کر سکتا ہے. تو ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ ہمیں ڈرگ کی تعریف بتاتا ہے کہ آپ نے کن کن چیزوں کو جو ہے وہ ڈرگس کی جو ہے کلاس میں اس کو ڈکلیئر کرنا ہے یا اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا سامنا کرنا. سب سے پہلے کوئی ایسی شے یا اشیاء کا مرکب، مطلب وہ سنگل بھی ہو سکتی ہے اور وہ کیمیکل فارم میں بھی، کمپاؤنڈ فارم میں دو یا دو سے زیادہ اشیاء کا مجموعہ بھی ہو سکتی ہے. ایسی چیز یا اشیاء کا مجموعہ جو ہم امراض کی تشخیص یا اس کے علاج یا اس کی روک تھام کے لیے اندرونی یا بیرونی طور پر استعمال کرنے کی غرض سے تیار کرتے ہیں یا اس کو فروخت کرتے ہیں یا اس کو سٹور کیا جاتا ہے کہ بعد میں اس کو فروخت کیا جائے گا، اور وہ فروخت جو ہم انسانوں یا جانوروں کی غیر معمولی جسمانی حالت یا ان علامتوں کو دور کرنے کے لیے یا انسانوں یا حیوانوں کے جسمانی نظام کی بحالی، اصلاحی یا اس کے رد و بدل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس کو ہم ڈرگز کہتے ہیں. اور اس میں ہماری جو آیورویدک یا یونانی یا ہومیوپیتھک یا بایو کیمیکل طریقہ علاج کے لیے جو وہ ڈرگز اگر ہوں گی، جیسے کہ ہم روزمرہ زندگی میں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہومیوپیتھک کا علاج ہے، ایلوپیتھک کا علاج ہے، کہ وہ جتنی ڈرگز ہیں وہ اکارڈنگ ٹو لا ڈرگز کے اندر نہیں آتی، ان کو ہم ڈرگز ڈکلیئر نہیں کرتے. اور دوسرے نمبر پہ حمل ضائع کرنے والے یا مانع حمل اشیاء یا اس کے معمون اشیاء اور طریقے، جراحی کے آلات یا ٹانکے، پٹیاں، جاذب روئی، کاٹن وغیرہ جس کو ہم کہتے ہیں، یا اس کے علاوہ جراثیم کش، کیڑے مار اور چپکنے والے پلاسٹک، جیلاٹینز، کیپسول اور جراثیم کش محلول، یہ ساری چیزیں بھی ڈرگز کی کلاسیفیکیشن میں یا ڈرگز کی تعریف میں جو ہے وہ شامل ہیں. اور تیسرے نمبر پہ وہ اشیاء جن کا استعمال ایسے کیڑوں اور جراثیم کو ہلاک یا دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے جن سے انسانوں یا جانوروں میں بیماریاں پھیلتی ہیں، یا وہ اشیاء جو رہائشی علاقوں میں یا ان عمارتوں کو جراثیم سے پاک کرنے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، تو وہ بھی چیزیں جو ہیں وہ بھی ڈرگز کی جو ہے وہ ڈیفینیشن میں شامل ہیں. اس کے علاوہ ایسے کیڑے مار اشیاء جو انسانوں کی صحت کے لیے مضر ہوں، تو وہ بھی ہم جو ہے وہ ڈرگز میں ہی ڈکلیئر کرتے ہیں. اب ہم دیکھیں گے مس برانڈی ڈرگز. ایسی کون سی ڈرگز ہیں اگر اس کو ڈرگ انسپیکٹر مس برانڈی ڈکلیئر کرتا ہے تو وہ کن ڈیفینیشن کے تحت یا کن اصول یا کن تعریف کے تحت اس کو مس برانڈی جو ہے وہ ڈکلیئر کیا جاتا ہے. سب سے پہلے مس برانڈی ڈرگز وہ ہیں جو مقررہ طریقہ کے مطابق لیبل نہ کی ہو، مطلب وہ قوانین جو لیبل کو ڈیفائن کرتے ہیں یا لیبل کو بیان کرتے ہیں ان کے مطابق اگر ہم اپنی دوائی کو لیبل نہیں کریں گے تو وہ بھی جو ہے ہمارے مس برانڈی ڈرگ میں شامل ہوگی. اس کے علاوہ جس کے لیبل یا لیبلنگ پر کوئی لفظ یا کوئی توضیح سمجھات، وضاحت، معلومات یا کوئی دوسرا مواد یا دیگر الفاظ، توضیحات، ڈیزائن یا تراکیب کے مقابلے جو ضابطوں کے تحت لیبل اور لیبلنگ پر واضح اور نمایاں طور پر درج ہونے چاہیے، وہ اگر درج نہیں ہوں گے تو اس کو بھی ہم مس برانڈی ڈرگ میں ڈکلیئر کر دیں گے. اور وہ ہدایات کون سی ہیں، وہ تراکیب، ڈیزائن یا لیبل کس قسم کے ہونے چاہیے، وہ لیبل اس قسم کے ہونے چاہیے کہ وہ استعمال کرنے والوں کو استعمال کی مروجہ شرائط جو ہے اس کو پڑھنے اور سمجھنے میں آسانی پیدا کریں. اگر وہ اس کے مطابق بھی نہیں ہوں گے تو ہم اس کو بھی مس برانڈنگ جو ہے وہ ڈرگز ڈکلیئر کریں گے. اور تیسرے نمبر پر جس کے لیبل پر استعمال کے لیے ہدایات یا ان علامات کے سلسلے مس انتباہ جن میں اس کا استعمال صحت کے لیے خطرناک ہو یا غیر محفوظ خوراک یعنی جس کو ہم ڈوزج کہتے ہیں، وقفہ یا استعمال یا لگانے کے طریقے یا شکل کے خلاف ضروری ہدایات جو استعمال کنندگان کے تحفظ کے لیے ضروری ہوں یا مقرر کی گئی ہوں وہ درج نہ ہوں تو ہم اس کو بھی جو ہے مس برانڈیڈ ڈرگز ڈکلیئر کریں گے. مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری ڈیورنگ مینوفیکچرنگ آف ڈرگز یا دوا سازی کی طریقے کے دوران اگر کوئی اس میں ایسا کیمیکل استعمال کر رہے ہیں یا ایسی ضروری ہدایت ہے جو ہمارے استعمال کنندگان کے لیے کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتی ہے یا اس کو ایسے ڈوز سے استعمال کرنا یا ایسے طریقہ سے استعمال کرنا، اگر ہمارا مریض اس طریقے کے مطابق استعمال نہیں کرتا تو وہ اس کی صحت کے لیے خطرناک ہو سکتا ہے، یا اس کو اس وقفے کے ساتھ لگانا ہے کہ اگر وہ وقفہ جو ہے وہ فالو نہ کیا جائے تو استعمال کنندگان کی صحت کے لیے نقصان ہو سکتا ہے. یہ ساری چیزیں اگر اس ڈرگ کے اوپر یا اس پیک کے اوپر پرنٹ نہیں کی گئی، لیبل نہیں کی گئی تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ مس برانڈیڈ ڈرگز کہتے ہیں. مثال کے طور پہ
ایسی ادویات جس میں ہم لوشنز، لینیمنٹس، کریمز وغیرہ ہیں، ان کے اوپر یہ لکھنا ضروری ہے کہ یہ صرف بیرونی استعمال کے لیے، اگر ان کو ہم اندرونی چیزوں کے لیے استعمال کریں گے تو وہ ہماری صحت کے لیے جو ہے وہ خطرناک ہو سکتے ہیں. اگر اس لیبل کے اوپر یہ مینشن نہیں کیا گیا یا بیان نہیں کیا گیا تو ہم اس کو مس برانڈڈ جو ہے وہ ڈرگس کہتے ہیں. اور اس کے علاوہ ایسی ڈرگ جس کے لیبل پہ اوپر یا کنٹینر کے اوپر یا اس کے ساتھ دی جانے والی کسی چیز پر کوئی ایسی وضاحت یا ایسا خاکہ یا ترکیب جو ہے وہ درج و دوا کے بارے میں ہمیں کسی قسم کی غلط جو ہے وہ بیانی کر سکتی ہے، اور کسی خاص معاملہ میں ہم اس کو ہم مریض کو جو ہے وہ جھوٹی یا گمراہ کن معلومات مہیا کرتے ہیں، تو اس کو بھی ہم مس برانڈڈ ڈرگ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. مطلب کہ اگر ڈرگ کے اوپر وہ چیز مینشن ہے جو اس کے اندر نہیں ہے، جو اس کی انڈیکیشن نہیں ہے، یا اس کے بارے میں بہت ہی زیادہ قیاس آرائی کی گئی ہے، یا اس کی خوبیاں کو بہت بڑھ چڑھ کے بیان کیا گیا، یا اس کی خامیوں کو چھپا لیا گیا، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ مس برانڈڈ جو ہے وہ ڈرگز ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ اس طرح کی ڈرگز جس کے رنگ ملمہ، پاؤڈر یا پالش کیا جائے اس کی خامیاں چھپ جائیں، ٹھیک ہے، اور جہاں اسے اس طرح بنایا جائے کہ اس سے اصل سے زیادہ بہتر یا زیادہ اثر انگیز ظاہر ہو، تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ مس برانڈڈ ڈرگز جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ڈیورنگ تیاری اس کے اندر جو خامیاں ہیں اس کو کسی وجہ سے چھپا دیں یا ایسی ظاہر کریں کہ وہ بہت زیادہ اثر انگیز ظاہر ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ مس برانڈڈ ڈرگز جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو کسی خاص فارماکوپیا یا کسی اور دستاویزات کی تصریحات کے مطابق تیار کی گئی ہو، لیکن دوا کے لیبل پر اس فارماکوپیا کا یا دستاویزات کا نام درج نہ ہو. روزمرہ زندگی میں آپ مختلف ادویات جو وہ خریدتے ہیں، اس کے اوپر آپ نیچے دیکھیں گے فارما کو خریدتے ہوئے فارمولا جہاں ہمارا لکھا ہو، جیسا ہمارا برانڈ لکھا ہوتا ہے اس کے نیچے جو ہے وہ اس کا جینرک نیم لکھا ہوتا ہے اس کے اندر کون سا فارمولا ہے، اس کے آگے آپ لوگ دیکھیں گے وہ کس جو ہے وہ فارماکوپیا کے تحت تیار کیا گیا ہے. اگر ہم اس فارماکوپیا کے مطابق اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق وہ اس کی کوالٹی پہ یا اس کے سٹینڈرڈز پہ پورا نہیں اترتا، یا اس پہ جو ہے اس کا نام درج نہیں کیا جاتا، تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ مس برانڈڈ ڈرگز ڈکلیئر کرتے ہیں. مس برانڈڈ ڈرگز مطلب ہم فارماکوپیا، آپ اس چیز کو یاد رکھیں کہ فارماکوپیا کیا، یا وہ اس کتاب الادویہ کا نام ظاہر کرنا بہت ضروری ہے جس کے تحت وہ تیار کیا گیا. مثال کے طور پہ یہاں میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا. اگر دیکھیں ہمارے پاس ایسی ڈرگ ہے، مثال کے طور پہ ہم لکھ لیتے ہیں ٹیبلٹ ہے ہمارے پاس نارویس. آپ اس کو خریدتے ہیں، اس کے پیک کے نیچے اس کا فارمولا مینشن ہوتا ہے املوڈیپین بیسائلیٹس. آپ اس کو دیکھیں گے املوڈیپین بیسائلیٹ جو ہے وہ اس کا جینرک فارمولا ہے، وہ کون سا ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے جس کی وجہ سے اس کے جو ہے وہ اثرات آ رہے ہیں. اس کے آگے آپ دیکھیں گے تو لکھا ہوگا 5 ملی گرام B.P، یہاں لکھا ہو سکتا ہے USP. اس کا مطلب ہے برٹش USP کا مطلب ہے یونائٹیڈ اسٹیٹ فارما کوپیا. تو یہ وہ کتاب الادویہ یا وہ ہمارے پاس بکس ہیں جو ہمیں ڈیفائن کرتے ہیں کہ کس کے تحت جو ہم نے یہ جو دوا ہے وہ اس کی تیاری کی ہے. اگر ہم کسی دوائی کے اوپر یہ چیز بھی مینشن نہ ہو تو ہم اس کو مس برانڈڈ جو ہے وہ ڈرگز ڈکلیئر کرتے ہیں.
اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سپوریس ڈرگز. اگر ڈرگ انسپیکٹر کسی ڈرگز کو یا کورٹ کسی ڈرگز کو سپوریس ڈکلیئر کرتی ہے یا لیبارٹری کسی ڈرگز کو سپوریس ڈکلیئر کرتی ہے تو وہ کن ڈیفینیشنز کے تحت یا ان کے اندر کون سی ایسی چیزیں یا کون سی وہ ڈیفینیشنز پہ طریقے پوری اترتی ہوں گی جس کو ہم سپوریس کہہ سکتے ہیں. سب سے پہلے سپوریس ڈرگ میں بظاہر کوئی دوا ہو لیکن جس میں اس دوا کا مؤثر جز شامل نہ ہو, کہ وہ شکل سے تو ہمیں دوائی لگ رہی ہو بالکل سیم پیکنگ کی طرح ہو, لیکن جو ایکٹیو کمپاؤنڈ ہے اس کے اندر یعنی جو ایکٹیو فارماسیوٹیکل انگریڈینٹ ہے جس کی وجہ سے اس کی دوائی کا اثر ہے وہی شامل نہ ہو, تو ہم اس کو سپوریس ڈرگ کہتے ہیں. اور دوسرا, جو کسی تیار کنندہ مقام یا ملک میں تیار کردہ ظاہر کی جائے بلکہ حقیقت میں ایسا نہ ہو. مطلب یہ ہے کہ دوائی کے اوپر ایسا ایڈریس لکھا گیا یا اس طرح کی مینوفیکچرنگ پوائنٹ لکھا گیا, تیار کنندہ کا وہ مقام یا ملک لکھا گیا جو حقیقت میں نہیں ہے, تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ سپوریس ڈرگز ڈکلیئر کریں گے. اور تیسرے نمبر پہ جو کسی مخصوص نام کے تحت درآمد, برآمد, فروخت یا فروخت کے لیے پیش کی جائے بلکہ در حقیقت وہ کوئی اور دوا ہو. مطلب یہ ہے کہ ہم اس کو ایسے نام سے ظاہر کریں لیکن اس میں کوئی اور ہی چیز ہے, کوئی اور فارماسیوٹیکل انگریڈینٹس ہے, تو ہم اس کو بھی جو ہے وہ سپوریس ڈرگز جو ہے وہ ڈکلیئر کریں گے. وہ چاہے جو ہے وہ درآمد کے لیے استعمال ہو رہی ہو, برآمد کے لیے استعمال ہو رہی ہو, فروخت کے لیے یا فروخت کے لیے پیش کی جا رہی ہو. اور چوتھے نمبر پر جس کے لیبل پر کسی فرد یا کمپنی کا نام بطور تیار کنندہ درج ہو جبکہ وہ فرد یا کمپنی فرضی ہو یا اس کا وجود ہی نہ ہو, تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ سپوریس ڈرگز جو ہے ڈکلیئر کرتے ہیں. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کاؤنٹرفیٹ ڈرگز لا یا ڈرگ ایکٹ 1976 کون سی ایسی ڈرگز کو کاؤنٹرفیٹ ڈرگ ڈکلیئر کرتا ہے. ان سے مراد وہ دوائیں ہیں جس کا لیبل یا بیرونی جو ہے وہ پیکنگ کو دیکھ کر ایسا لگے کہ یہ کسی دوسری کمپنی سے جو ہے وہ دوا جو ہے ہمیں لگے کہ وہ بالکل سیم طرح دوسری کمپنی سے جو ہے وہ ہمیں دھوکہ جو ہوتا ہے اس سے, اس کو ہم جو ہے وہ عام طور پہ کاؤنٹرفیٹ ڈرگ ڈکلیئر کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ ایک کمپنی کی اوریجنل ڈرگ ہے, ایک کمپنی کی اوریجنل ایک پروڈکٹ ہے, آپ اس طرح کی پیکنگ میں اس کو تیار کرتے ہیں کہ خریدنے والے کو یہی لگتا ہے کہ یہ بالکل اسی طرح کی ہے, تو اس کو ہم جو ہے وہ پیکنگ کی بنا پہ ہم اس کو کاؤنٹرفیٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرتے ہیں. اب اس کے بعد ہم چھوٹی چھوٹی ڈیفینیشنز دیکھیں گے جو ڈرگ ایکٹ 1976 میں بیان کی گئی ہیں, جس کو ڈرگ ایکٹ کیا کہتا ہے. ایپلیٹ بورڈ سب سے پہلے, اس سے مراد وہ بورڈ ہے جو دفعہ 9 کے تحت قائم کیا گیا ہو. دفعہ 9 مطلب جو سیکشن 9 کو آپ اس کے لیے آپ کو ڈیٹیل سیکشن 9 میں دیکھنا پڑے گی کہ ڈیٹیل سیکشن 9 میں ایپلیٹ بورڈ کس طرح کا ہے, اس کا کیا مقاصد ہے, کیا غرائض ہیں, اس کے لیے آپ کو دفعہ 9 کو پڑھنا پڑے گا. اور بیچ سے مراد کسی دوا کی وہ مقدار ہے جو کسی مقررہ دور میں تیار کی گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ آپ نے پیکنگ کے اوپر اکثر دیکھا ہوگا بیچ نمبر مینشن ہو, تو یہ ایک مخصوص مقدار ہوتی ہے دوائی کی جس کو ایک مخصوص جو ہے وہ ٹائم کے اندر جو ہے وہ مینوفیکچر کیا جاتا ہے, اور وہ نمبر جو ہے وہ پیکنگ کے اوپر جو ہے وہ مینشن کیا جاتا ہے, اس کو ہم بیچ کہتے ہیں. اور بیچ نمبر جیسے آپ نیچے دیکھ رہے ہیں کہ وہ نمبر جو بیچ کو ریپریزنٹ کر رہا ہو یا بیچ کو ظاہر کر رہا ہو اس کو ہم بیچ نمبر کہتے ہیں. اس سے مراد وہ لقب ہے جو کسی دوا کے لیبل پر چھپا ہوا ہوتا ہے, اور اس سے ہمیں بیچ کی شناخت ہو سکتی ہے اور بیچ کی تیاری کے بارے میں تمام جو مرحلوں کا علم ہوتا ہے. تو یہ بیچ نمبر جو ہے وہ دوائی کے اوپر بیان کرنا بہت ضروری ہوتا ہے, کیونکہ یہ وہ ڈیٹا یا وہ مواد ہے جو کمپنی جو ہے اپنے پاس محفوظ رکھتی ہے. ان کیس آف اگر کسی قسم کی جو ہے وہ وائلیشن یا ڈیورنگ انسپیکشن ڈرگ انسپیکٹر یہ چیز دیکھ رہا ہے کہ اس ڈرگ میں کسی قسم کی جو ہے وہ ڈرگ ایکٹ کی خلاف ورزی کی گئی ہے, تو وہ ڈرگ کو جو ہے وہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری میں بھیجا جاتا ہے, اور ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری اس کو یا مس برانڈڈ یا سپوریس یا دوسری اقسام جو ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں اس کو اس کیٹیگری میں ڈکلیئر کر سکتے ہیں. تو اس کے مطابق وہ ساری انفارمیشن جب کمپنی کو ہم بھیجتے ہیں تو کمپنی اس کو بیچ نمبر کے مطابق وہ سارے مراحل کو دیکھتی ہے کہ ہم نے وہ پیرامیٹرز جو کتاب الادویہ کے اندر بیان کیے گئے ہیں اس کے مطابق اس کو تیار کیا ہے کہ نہیں تیار کیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں سینٹرل لائسنسنگ بورڈ. سینٹرل لائسنسنگ بورڈ سے مراد وہ بورڈ ہے جو دفعہ 5 کے تحت قائم کیا گیا, مطلب سیکشن 5 کے اندر اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ بیان کی گئی ہے کہ یہ کون سا بورڈ ہے. اس کے بعد ہم ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں. ایکسپائری ڈیٹ سے مراد جو ہے وہ تاریخ ہے جو کسی دوا کے لیبل پر چھپی ہوئی ہوتی ہے, جس کے بعد وہ دوا جو ہے وہ اپنی تخیر, معیار
قوت تحفظ کے اعتبار سے بالکل ویسی نہیں ہوتی جس کا وہ دعویٰ کیا جاتا ہے، یا جس طریقے کے بعد اس دوا کو فروخت کرنے کی اجازت نہیں ہوتی، کیونکہ یہ کیمیکل کانسٹیٹوئنٹس ہیں یا یہ کیمیکل اجزاء ہیں، ان میں ہمارے پاس جو ہے وہ کیمیکل تبدیلی کی وجہ سے اس میں زہریلا پن بھی آ سکتا ہے، تو جو ہمارے یوز کنندگان ہیں یا استعمال کنندگان ہیں ان کی صحت کے لیے یہ مضر ہو سکتی ہے۔ اور آپ نے ہر دوائی کے اوپر دیکھا ہوگا کہ ایک مینوفیکچرنگ ڈیٹ مینشن ہوتی ہے، ایک ایکسپائری ڈیٹ مینشن ہوتی ہے۔ تو ایکسپائری ڈیٹ وہ ڈیٹ ہوتی ہے جس کے بعد جو ہے وہ دوائی میں کسی قسم کی جو کیمیائی تبدیلیوں کی وجہ سے اس کے تحفظ کے اعتبار سے جو ہے وہ ہم اس کو اسی طرح استعمال نہیں کر سکتے جس طرح ہم ایکسپائری سے پہلے استعمال کر سکتے ہیں، اور وہ صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر ڈرگ ایکٹ کے اندر کئی جگہ ایکسپرٹ کا ورڈ آتا ہے یا لفظ آتا ہے تو اس کو ایکسپرٹ کس چیز کو ایکسپرٹ کہا جاتا ہے، تو ایکسپرٹ سے مراد یونیورسٹی کی تعلیم کے لحاظ سے متعلقہ شعبے میں تجربہ رکھنے والے شخص کو ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ ایکسپرٹ ڈکلیئر کرتا ہے یا ایکسپرٹ مینشن کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر کہیں ورڈ استعمال کیا گیا ہے ڈرگ ایکٹ کے اندر ایکسپورٹ، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکسپورٹ اپنے لغوی معنی اور قواعد کی روح سے اس عمل کو کہتے ہیں جس کے ذریعے ہم کوئی بھی دوائی یا کوئی بھی کیمیکل خشکی، سمندری یا فضائی راستے سے ملک سے جو ہے وہ باہر لے جاتے ہیں، یعنی ان تینوں میں سے اگر کوئی بھی راستہ استعمال کیا جائے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم جینرک نیم دیکھتے ہیں۔ اگر ڈرگ ایکٹ جینرک نیم کا ورڈ استعمال کر رہا ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کسی دوا کے غیر مالکانہ سائنسی سرکاری نام کو کہتے ہیں جو وفاقی حکومت سے منظور شدہ ہوتا ہے۔ جیسے میں پیچھے بیان کر چکا ہوں، اگر کوئی دوائی کے اوپر لکھا گیا ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ہی فارمولا کے اندر اگر دو مختلف نام استعمال کیے گئے یا تین طرح کے مختلف نام استعمال کیے ہیں تو ہم اس کو جو ہے وہ جینرک نیم جو ہے وہ مینشن کرتے ہیں۔ یہ دوائی کے جو ہے وہ غیر مالکانہ حقوق ہوتے ہیں، مطلب یہ رجسٹرڈ نہیں ہوتے، اس کو کوئی بھی چیز کوئی بھی جو ہے وہ کمپنی یا کوئی بھی مینوفیکچرر استعمال کر سکتا ہے۔ اگر ڈرگ ایکٹ سرکاری تجزیہ کار یا گورنمنٹ اینالسٹ کا ورڈ استعمال کرتا ہے تو اس سے مراد یہ ہے کہ وفاقی یا صوبائی حکومت کے وہ تجزیہ کار ہیں یا وہ سائنٹسٹ ہیں یا وہ اینالسٹ ہیں جو دوائی کا تجزیہ کرتے ہیں یا اس کی کنڈیشن کو، اس کی صحت کو، اس کے معیار کو پرکھتے ہیں۔ اور یہ جو تقرر نامہ ہے گورنمنٹ اینالسٹ کا، یہ دفعہ 16 کے تحت کیا جاتا ہے، یعنی ڈرگ ایکٹ جو ہے وہ اس کا سیکشن 16 جو ہے وہ گورنمنٹ اینالسٹ کو جو ہے وہ ان کا نفاذ کرتا ہے، ان کو نومینیٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد اگر ڈرگ ایکٹ میں کوئی امپورٹ کا لفظ آتا ہے تو اس کا مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی شے جس کو ہم خشکی، بحری یا فضائی راستے سے پاکستان میں لے کے آتے ہیں اس کو ہم امپورٹ کہتے ہیں۔ اس کے بعد انسپیکٹرز، اکثر آپ نے لفظ سنا ہوگا روزمرہ زندگی میں، آپ کے پاس آپ اگر فیلڈ میں پریکٹس بھی کریں یا فارمیسیز یا میڈیکل سٹور پہ دیکھیں تو گورنمنٹ کی طرف سے جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہوتی ہیں وہ ہائر کرتی ہیں، منسٹری آف ہیلتھ جو ہے وہ انسپیکٹرز ہائر کرتی ہے تاکہ دوا کے معیار کو ان کے ڈرگ ایکٹ کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ ڈالا جا سکے۔ تو اس کے مطابق وہ وفاقی یا صوبائی انسپیکٹرز ہیں، یعنی صوبائی سطح پہ بھی اور وفاقی سطح پہ بھی انسپیکٹرز ہوتے ہیں جن کا تقرر دفعہ جو ہے وہ 17 کے تحت کیا گیا ہو، یعنی اس کو سیکشن 17 ڈسکرائب کرتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لیبل سے مراد کسی دوائی کے ڈبہ، شیشی یا بیرونی پیکٹ پر لکھی یا چھپی ہوئی عبارت یا شکل مواد کو ہم لیبل کہتے ہیں۔ اگر ہمارے پاس لفظ جو ہے وہ لیبلنگ آ جاتا ہے تو لیبلنگ سے کیا مراد ہے؟ کسی دوا کے تمام لیبل، اور دوسرا تحریری یا مطبوعہ یا گرافک مراد ہے جو دوا کے ساتھ ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں لائسنسنگ اتھارٹی۔ لائسنسنگ اتھارٹی سے مراد وہ اتھارٹی ہے جو اس مقصد کے لیے مقرر کی گئی ہو کہ کس طرح جو ہے وہ مینوفیکچرر کو یا دوائی کی تیاری کے لیے ہم نے لائسنس جو ہے وہ مہیا کرنا ہے۔ اگر ہمارا مینوفیکچرر وہ کون سے معیارات ہیں، لائسنسنگ اتھارٹی ان معیارات کو جانچتی ہے اور معیار کو جانچنے کے بعد اس کو لائسنس ایشو کرتی ہے جس کے تحت وہ دوائی کی تیاری یا مینوفیکچرنگ کر سکتا ہے یا سیل کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں تیاری، مینوفیکچر۔ کسی دوا کے ضمن میں تیاری کے لفظ سے مراد وہ تمام کاروائیاں ہیں جو دوا کی تیاری کے دوران یا اس کی درجہ بندی کے دوران یا اس کی مکسنگ کے دوران یا اس کی پریپریشن کے دوران یا اس کی پیکنگ کے دوران یا اس کی فیلنگ کے دوران، یعنی وہ
تمام مراحل جو ایک دوائی کی تیاری میں استعمال ہو رہے ہیں، اس کی پیکنگ، اس کی پرچیزنگ سے لے کے اس کی پیکنگ تک، اس کی لیبلنگ تک، تو وہ سارے جو ہیں وہ مینوفیکچر کی ڈیفینیشن سے آتے ہیں. اور اس دوائی کو تیار کرنے کے بعد اسے فروخت کیا جائے یا تقسیم کیا جائے، لیکن پرچون فروخت کے لیے کسی رجسٹرڈ ڈاکٹر، دندان ساز یا مویشیوں کے ڈاکٹر کی طرف سے کسی دوا کو عام طریقے سے پیک کر کے دینا یا ان کی باہم آمیزش کرنا اس ضمن میں نہیں آتا. مطلب مینوفیکچر یہ ہے کہ جو اگر کوئی رجسٹرڈ ڈاکٹر یا دندان ساز یا مویشیوں کے ڈاکٹر، جنہیں ہم ویٹرنری ڈاکٹر بھی کہتے ہیں، وہ کسی مخصوص صورتحال میں ایک دوائی کو ڈسپینس کرنے کا کہتے ہیں یا دوائی کو دوا ساز کو تیار کرنے کا کہتے ہیں، تو ہم اس کو مینوفیکچر کی ڈیفینیشن میں نہیں لکھتے. مینوفیکچر کی ڈیفینیشن میں جو ہے وہ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ دوائی کی تیاری کے مراحل سے لے کر لیبلنگ تک جتنے مراحل ہیں ان کے تحت جو ہے وہ اس کو ہم مینوفیکچر کی ڈیفینیشن ڈکلیئر کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ اسٹوڈنٹس فار یور افیکٹو لسننگ. امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی. تو یہ وہ بیسک ڈیفینیشن سی یا تعریف تھی جو ڈرگ ایکٹ میں استعمال ہوں گی. ان کا کنسیپٹ آپ لوگوں کو ذہن میں بٹانا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ یہ مستقبل میں آپ کے لیے بہت اہم ہے. ڈیورنگ ڈرگ انسپیکشن جو ہے وہ انسپیکشن کے دوران یا چلان کے دوران یا ایسی خلاف ورزی کے دوران اگر کوئی کسی قسم کا آفینس لگاتا ہے تو وہ ان میں سے اگر کوئی ڈرگ جو ہے وہ ان معیارات پہ پوری نہیں اترتی ہوگی تو وہ آفینس جو ہے وہ اس تعریف کے اندر آئے گا. بہت شکریہ. اللہ پاک ہمارے علم میں اضافہ فرمائے. تھینک یو ویری مچ. السلام علیکم.